نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کل نبیان دی خلقت دا اخیر انجام حسین ہے۔ ماشاءاللہ۔ کل نبیان دی خلقت دا اخیر انجام حسین ہے۔ جیویں کل ایمان علی اے لوگو، ایویں کل اسلام حسین ہے۔ کو موت تے خالق فائز کیتا وہ خاص انعام حسین ہے۔ یہ لوگ میں کو محمد آدن میرا اصلی نام حسین ہے۔ ہمیشہ لبوں پر ایک صدا، ہمیشہ لبوں پر یہی ایک صدا ہے، میں تجھ سے کیا مانگوں یہی التجا ہے۔ نہ دنیا کا لالچ مجھے، نہ خواہش بندگی ہے، صرف یہ بندہ نجم مانگتا ہے۔ ساتویں تاریخ کو آب و دانہ بند ہو گیا، آٹھویں تاریخ کو دشمن زمانہ ہو گیا، نویں تاریخ کو سب چھوٹے بڑے شاہ کے ساتھ، 10ویں تاریخ کو علی اصغر کا تینوں تک لن تنصروا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي خسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على سائر أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات الله تمام مرحومین مرحومات خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین مرحومات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ بارگاہ محمد وال محمد کے صدقے میں اس فرش عزا کے صدقے میں وارثان فرش عزا کے صدقے میں بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور محمد وال محمد کے صدقے میں اس گھر کے جو بھی مرحومین مرحومات ہیں انہیں جوار رحمت اور جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما
जो वर्षा हैं बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, खालिक लम जज़ल उन्हें बेटा अता फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में और साहिबान जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, खालिक लम जज़ल उन्हें औलाद नगीना इनायत फरमा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा, हमारा खात्मा बिल विलायत फरमा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इस अदारे कसरे अबू तालिब के साथ जो भी मोमिनीन व मोमिनात किसी भी तरह से हिस्सा डाल रहे हैं, उन सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। लंगर पकाने वाली हमारी माएँ बहनें, तबर्रकात का इंतज़ाम करने वाले हमारे भाई, ज़ियारतें तैयार करने वाले, जामिया की सफाई करने वाले, जितने भी साहिबान जो जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं, खालिक लम जज़ल उनको अजर अजीम अता फरमा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, इस ज़िक्र के सदक़े में इनकी दुनिया और आखिरत को कामयाब और कामरान बना। और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमें नस्लन बाद नस्लन शियान हैदर करार में से करार दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमें दुनिया में ज़ियारत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा और आखिरत में शफ़ाअत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। इस फर्श अज़ा के हकीकी वारिस, अपनी आखिरी हुज्जत ज़हरा के आखिरी फर्जंद और हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजें। अज़ीज़ान गिरामी हक़, सिलसिला गुफ्तगू अज़हान आलिया में महफूज होगा। खालिक लम जज़ल सूरह बकरा जो कुरान का ज़ाहिरी तौर पे सबसे बड़ा सूरा है, इसकी पहली 5 आयात के अंदर इरशाद फरमा रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। और फरमाया कि हुदन लिल मुत्तकीन, यहाँ तर्जुमे में रुक के एक जुमला कहने जा रहा हूँ खिलाफ आदत। कुरान वो किताब है जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, और वारिसाने कुरान, मुहाफ़िज़ाने कुरान वो हैं जिनमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। फरमाया कि कुरान वो किताब है। अज़ीज़ान गिरामी कदर रुक के जुमला कहूँ, कुरान की एक और आयत का सहारा लेके खालिद ने क्या फरमाया था कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब मुझे यकीन से बताओ, अगर अल्लाह खुद आकर कुरान की हिफाजत करे तो अल्लाह अल्लाह रहेगा? अल्लाह खुद आकर कुरान की हिफाजत करे, अल्लाह अल्लाह रहेगा? नहीं। अजीज़ान गिरामी मर्तबत मैं जुमला पहले भी कह चुका, जो जहन में घर कर गया वो इंतहा कैसे हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा कैसे हुआ। अजीज़ों, खुदा खुद नहीं आएगा कुरान की हिफाजत के लिए, खुदा कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी उसे देगा जो खुद मुस्तफ़ा है, जो वारिस मुस्तफ़ा है। जो वारिस मुस्तफ़ा होगा वही मुहाफ़िज़े कुरान होगा। मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन की बड़ी अलामतें मैं बयान कर चुका मुसलसल, और फिर कहा कि मुत्तकी वो है जो गायब पर ईमान रखता है, मुत्तकी वो है जो नमाज का कायम करने वाला है, मुत्तकी वो है जो ज़कात का अदा करने वाला है। जिन बंदों को समझ आ रही है कम से कम गर्दनों को जरूर हिलाने की कोशिश करें। मुत्तकी वो है जो गायब पर ईमान रखने वाला है, मुत्तकी वो है जो नमाज का अदा करने वाला है, मुत्तकी वो है जो हमारे दिए हुए रिज्क में से इन्फाक करने वाला है, मुत्तकी वो है जो हर उस चीज़ पर ईमान रखता है जिस चीज़ को हमने अपने आखिरी नबी पे नाजिल किया, मुत्तकी वो है जो हर उस चीज़ पर ईमान रखता है जिसे हमने अपने आखिरी नबी से पहले नाजिल किया। जिस बंदे में ये सारी 5 क्वालिटीज़ पाई जाएं, उस बंदे के बारे में मेरे रब ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही तो वो लोग हैं जिन्हें मैं रब ने बोला नहीं, रुक गया हूँ, बोला नहीं बाबा, कहा कि यही तो वो लोग हैं जिन्हें तुम्हारे रब ने हिदायत कर रखी है और आखिरत में जन्नत भी मैं इन्हीं को दूंगा। अजीज़ान गिरामी जी, कुछ करोगे तो करिए।
صلوات بھیجیے محمد والے عزیزان گرامی مرتبت، جنت ہے علی والوں کے لیے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن اس علی والے کے لیے جسے علی کہے گا یہ میرے والا۔ گفتگو جانی کی سٹارٹنگ تو کچھ اور تھی، حاجی صاحب نے جملہ کہہ دیا تو ایک جملہ ہدیہ کرتا چلا جاؤں۔ عزیزان گرامی مرتبت، اس دنیا میں اگر کسی کو ہم کہنا کہ یہ میرا ہے، یہ سعادت نہیں ہے۔ کوئی ہمیں کہے کہ یہ میرا ہے، یہ سعادت ہے۔ ہم کہتے رہیں کہ ہم محمد و علی کے ماننے والے ہیں، لطف تب آئے گا جب علی کہے گا اٹھیے میرے اللہ نے جس طرح قرآن کو بطور ہدایت ہم نے بھیجا ہے، جس طرح قرآن ہمارے لیے بطور ہدایت بن کر آیا ہے، اسی طرح مصطفیٰ بھی ہمارے لیے ہدایت بن کر، جس طرح مصطفیٰ ہمارے لیے ہدایت بن کر آئے ہیں، اسی طرح مرتضیٰ بھی ہمارے لیے ہدایت بن کر آئے ہیں۔ یعنی لفظ آسان کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں، جس طرح قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے، اسی طرح محمد و آل محمد ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اور میرے خالق نے قرآن کی اس آیت کے اندر بات بالکل سمجھا دی، واضح کر دی اور فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرا رسول انہیں کہیے اگر یہ مجھ اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو تجھ مصطفیٰ سے محبت کرے، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ گویا مجھ اللہ سے محبت کرے۔ کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعویٰ دار ہو تو ہر وہ بندہ جو آپ سے محبت کرے گا، عزیز و جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، کہا ہر وہ بندہ جو آپ سے محبت کرے گا گویا کہ وہ مجھ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، اللہ کی محبت یہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کریں، اور رسول چاہتے یہ ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو۔ یعنی رسول کے کہنے پہ ہم علی سے محبت کریں تو یہ محبت رسول ہے، رسول کے کہنے پہ ہم فاطمہ سے محبت کریں تو یہ محبت رسول ہے، رسول کے کہنے پہ ہم حسن سے محبت کریں تو یہ محبت رسول ہے۔ یعنی ہم رسول کی اہل بیت سے اس لیے محبت کریں کہ رسول ان سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت رسول ہوگی۔ ارے رسول کی محبت وہ عظیم محبت ہے جسے محبت الہی محبت رسول آپ سے اور مجھ سے، ہر انسان سے، ہر باضمیر بندے سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہر اس ہستی سے محبت کی جائے جن سے رسول معظم محبت کرتے تھے۔ اور عزیزان گرامی مرتبت، رسول کی محبت کا مظاہرہ رسول کی حیات طیبہ میں دیکھنے کو بھی ہم سے ملتا ہے۔ رسول نے ابو طالب کی تعظیم کر کے بتایا، دیکھو میں ابو طالب کی تعظیم کر رہا ہوں، تمہیں بھی ابو طالب۔ رسول نے ابو طالب
طالب کی تعظیم کر کے بتایا دیکھو میری محبت کا تقاضا یہ ہے میں رسول تعظیم کر رہا ہوں ابو طالب کی اس کی تعظیم کرنا میں رسول در زہرا کی تعظیم کر رہا ہوں اس در کی تعظیم کرنا میں رسول حسن و حسین کی تعظیم کر رہا ہوں دیکھو تم بھی ان کی تعظیم کرنا میں رسول علی مرتضیٰ کی تعظیم کر رہا ہوں دیکھو تم بھی ان کی تعظیم کرنا عزیزان گرامی مرتبت محبت رسول اللہ کی محبت ہے محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول یہ چاہتا ہے کہ علی و بطول سے محبت کی جائے کی تعظیم کر کے بتایا دیکھو میں اس در کی تعظیم کر رہا ہوں کل میرے بعد تم بھی اس در کی تعظیم کرنا انہی لفظوں کو میں نے اسی تعبیر کو میں نے لفظوں کی صورت دیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں چار مصرے تعظیم رسول نہ کر کے بھی تم مسلمان رہو گے تعظیم رسول نہ کر کے بھی تم مسلمان رہو گے در زہرا کو جلا کر تم سمجھتے ہو کہ انسان ہو تعظیم رسول نہ کر کے بھی تم مسلمان ہوگے در زہرا کو جلا کر بھی تم انسان ہوگے جن کے در سے ملتی ہے خیرات جنت کی جن کے در سے ملتی ہے خیرات جنت کی اس در کو جلا کر بتاؤ تم کہاں رہوگے یقیناً تمہارا ٹھکانہ ہوگا جہنم پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم وہاں کہ ہر نقطے پہ اللہ مجھے چار مصرے عطا فرما رہا ہے اور عزیزان گرامی مرتبت غور فرمایا آپ نے کہ جو انسان در زہرا سلام اللہ علیہ کی تعظیم نہ کرے مسلمان تو دور کی بات انسان کہلوانے کا بھی حقدار ہے اور عزیزان گرامی قدر پھر نبی نے کیا فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ اتباع خدا اگر چاہتے ہو تو تمہیں اتباع رسول کرنی پڑے تو جو کچھ حضور ہمیں دیں گے اس ہر چیز کو فالو کرنا پڑے گا تو تبھی یہ اتباع رسول کہلائے گی رسول نے ہمیں نماز پڑھ کر دکھائی نماز دی نہیں ہے فقط عزیزان گرامی مرتبت یہ بہت بڑا اجتباع ہے لوگوں کے اذہان میں کہ اللہ نے قرآن میں نماز کا بتایا ہے صرف بتایا ہے کہ نماز پڑھو کا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو پڑھنی کیسے ہے انہوں نے پڑھ کے دکھائی محمد والے محمد نے ہمیں پڑھ کے دکھائی کہ نماز پڑھنی کیسے ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہ لوگوں سے شفقت و محبت کرو کیسے کرنی ہے رسول اور آل رسول نے ہمیں کر کے دکھائی اور عزیزان گرامی مرتبت قرآن نے حلال اور حرام کو فقط بیان کیا ہے حلال و حرام کی تمیز ہمیں محمد و آل محمد نے دی ہے رسول نے کہا کہ کعبہ کا احترام کرو کعبہ کا احترام کیسے کرنا ہے رسول نے ہمیں کر کے دکھایا رسول نے ہمیں بتایا کہ ولایت حیدر کا جو معتقد نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اور پھر میرے رسول نے فرمایا عزیزان گرامی مرتبت ولایت حیدر کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے لیکن کوئی بندہ کوئی عمل نہ کرے تو اس سے ولایت بھی قبول نہیں بہت بڑا جملہ کہہ گیا عزیزان گرامی
کوئی بندہ کہے کہ میں فقط محب علی ہوں، میرے لیے میری نجات کے لیے یہی کافی ہے، تو مغالطے میں نہ رہنا عزیزان گرامی مرتبت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام کے صحابی نے بتایا کہ بولا آپ کے ماننے والے آئے ہیں، آپ کی ولایت کا دم بھرنے والے آئے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ وہ ہماری ولایت کا دم بھرنے والے نہیں ہیں، وہ فقط ہمارے نام لیوا ہیں۔ تو نام لیوا ہونے سے کشتی نجات کے راہی ہم نہیں ہو سکتے جب تک عمل کی دولت نہ ہو۔ میں پہلی مجلس کے اندر یا دوسری مجلس کے اندر 4 مصرے انشاءاللہ گاڑی آپ سن لیجئے گا۔ تو عزیزان گرامی مرتبت معلوم یہ ہوا کہ عزیزان گرامی مرتبت رسالت مآب نے جن جن احکامات کو اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچوایا، ان احکامات کو عملاً کر کے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس حکم کو اس طرح سے انجام دینا ہے، اس حکم کو اس طرح سے انجام دینا ہے۔ اور عزیزان گرامی مرتبت ہر کام ہمیں محمد و آل محمد نے کر کے دکھایا کہ کیسے کرنا ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ نماز ایسے پڑھنی ہے۔ اللہ نے حج کا حکم دیا تو انہوں نے حج کر کے دکھایا حج کیسے کرنا ہے۔ اللہ جو جو حکم دیتا رہا یہ کر کے ہمیں دکھاتے رہے۔ اللہ نے کہا تمہیں زکوٰۃ دینی ہے اور محمد کے وسیع علی نے زکوٰۃ دے کر بتایا کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ ادھر سے زکوٰۃ دی، ادھر سے آیات نازل ہوئی۔ عزیزاں روایت کے لفظ ہے ایک بندہ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ آیت آئے گی۔ آیت تو کیا کوئی روایت بھی نہ آئی۔ اللہ نے کوئی روایت بھی نہ بھیجی۔ اور ایک جملہ اور آپ صاحبان کی خدمت عالیہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس جملے سے پہلے ایک ضمناً بات عرض کر دوں کہ جو جو کچھ میرے رسول نے میرے حبیب نے کیا وہ ہمیں قرآن کے الفاظوں کی تعبیر کی صورت میں ملا۔ یعنی قرآن نے کہا نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھنی ہے، میرے نبی نے کر کے بتایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے۔ اور میرے نبی نے جب قرآن سے اس بات کا تذکرہ، اللہ نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں ان سے منہ موڑ لو، میرے نبی نے بتایا کہ ان سے کس طرح سے منہ موڑنا ہے۔ یعنی ہر فعل جو میرا نبی کرتا رہا اس فعل کو میرے نبی کے اوپر اللہ نے نازل کیا تو تب کیا۔ عزیزان گرامی مرتبت فضائل کا بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ نماز ہو رہی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اللہ کا حکم آیا کہ منہ موڑ لو۔ عزیزان گرامی مرتبت جس کعبہ سے یہ منہ موڑ لے وہ کعبہ نہیں رہتا، اور جس صحابی سے رسول منہ موڑ لے وہ صحابی کیسے رہ جائے گا۔ جس کعبہ سے یہ منہ موڑ لے وہ کعبہ نہیں رہتا، اور جس بندے سے رسول منہ موڑ لے اور کہہ دے تو مدنی چلا جا میرے دربار سے نکل جا۔ عزیزو دربار مصطفیٰ حقیقت میں دربار الہی ہے، کیونکہ میں آیت پڑھ چکا آپ کے سامنے، اگر کوئی اللہ کی محبت کا دعویدار ہے اسے رسول اللہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی رسول کا مبغض ہے گویا وہ اللہ کا مبغض ہے۔ بات اور آسان کرو، علی کا مبغض رسول کا مبغض، رسول کا مبغض اللہ کا مبغض، اور ایسا ہو نہیں سکتا اللہ اپنے مبغض کو جنت میں بھیج دے۔ عزیزان گرامی یہ قدر ہے، عظمت رسول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے بطور ہدایت آیا ہے اس دنیا کے اندر، اور جس طرح قرآن ہدایت بن کر آیا ہے اسی طرح قرآن کے ساتھ ہادی بھی ہدایت بن کر آیا ہے، ہادی ہدایت بن کر آیا ہے۔ اب قرآن سارے مسائل کو تفصیلاً نہیں ہمیں بتاتا، اجمال ہے،
یعنی صرف تذکرہ ہوا ہے کہ فلاں کام کرو، کیسے کرنا ہے ہمیں وہ بتائے گا جو ہادی قرآن ہے. جیسا کہ خالق فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ صاحبان ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. تو ایک مرتبہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ یا نبی اللہ اہل الذکر کون ہے؟ تو فرمایا اہل الذکر اہل بیت محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام ہم اہل الذکر والعلم والعقل والبیان وهم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ واللہ ما سمی المؤمن مؤمنا الا کرامت لامیر المؤمنین. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ اہل ذکر کون ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اہل ذکر سے مراد محمد و علی فاطمہ حسن و حسین ہیں، اور اہل ذکر ہی اہل علم ہیں. اہل عزیزان گرامی مرتبہ لفظوں پہ غور فرمائیں گے تو لطف اٹھائیں گے. اہل ذکر ہی اہل علم ہیں، اہل علم ہی اہل عقل ہیں، اہل عقل ہی اہل بیان ہیں، اور یہی لوگ اہل بیت النبوہ ہیں، اور یہی وہ ہیں جہاں پر اللہ نے رسالت کو بھیجا، جہاں پر اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، اور اللہ نے ہر طرح کی فضیلت انہیں عطا کر رکھی ہے. آخری جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اہل ذکر بھی یہی ہیں، اہل عقل بھی یہی ہیں، اہل خط بھی یہی ہیں، وحی کے نازل ہونے کی جگہ بھی یہی ہے، اور معدن رسالہ بھی یہی ہے. اور پھر فرمایا واللہ ما سمی المؤمن مومنا، کسی بندے کو اس وقت تک مومن نہیں کہا جا سکتا الا کرامت لامیر المؤمنین، جب تک علی کی ولایت کا اعلان. کسی بندے کو تب تک ہم سب مل کے بولو ہم سب کا مولا علی کا کعبہ، علی کے اندر، علی کا مقصد، علی کا گوہر، اللہ کا شوہر، حسین کا بابا، عباس کا بابا، دونوں پنجوں کھول کے کل ایمان اہل ذکر ہی اہل بیان ہے، اہل ذکر ہی اہل عقل ہیں، اہل ذکر ہی اہل علم ہیں. یہ وہ ہیں جہاں پر اللہ نے رسالت کو نازل کیا، یہ وہ ہیں جہاں پر اللہ کے ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف آتے رہتے ہیں. یہی ہیں اہل ذکر، یہی ہیں اہل ذکر، اور علم و عقل یہاں ملتا ہے. چار مثلیں کہنے جا رہا ہوں جسارت کے ساتھ. یہی ہے اہل ذکر اور علم و عقل یہاں ملتا ہے، جوک در جوک ملائکہ کا نزول یہاں ملتا ہے. یہی ہے اہل ذکر اور علم و عقل یہاں ملتا ہے، جوک در جوک ملائکہ کا نزول یہاں ملتا ہے. گر چاہتا ہے امام کی دولت تو سر جھکا یہاں. یہی ہے اہل ذکر اور علم و عقل یہاں ملتا ہے، جوک در جوک یعنی مسلسل چین بنی ہوئی ہے. ملائکہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں جوک در جوک. یعنی سلسلہ جب منقطع نہ ہو اسے کہتے ہیں جوک در جوک. وہی عرض کر رہا ہوں، یعنی ملائکہ آ رہے ہیں، پہلے والے گئے نہیں اوپر والے پھر آ رہے ہیں، نیچے والے گئے نہیں اوپر والے پھر آ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں جوک در جوک. کہا یہی ہے اہل ذکر اور علم و عقل یہاں ملتا ہے، جوک در جوک ملائکہ کا نزول یہاں ملتا ہے. گر چاہتا ہے امام کی دولت تو سر جھکا دے یہاں، کل امام کی قسم کل امام یہاں ملتا ہے.
کی سماعتوں کی کیا کہیں گے؟ عزیزان گرامی، کلے ایمان کی قسم، کلے ایمان جہاں بنتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے کہ کوئی کائنات کے اندر ایسا ہے جو علی کا مقابلہ کر سکے؟ نہ فقط فضائل میں، تلوار میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی مرتبت، میں خندق کے اس جملے کی طرف آپ کو متوجہ کر کے ایک مطلب دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی مرتبت، جب وہ بدبخت عمر ابن عبد بد رسول کے خیمے کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا محمد کی فوج میں اب کوئی مرد نہیں رہا، فقط وہی اٹھا جو مرد تھا۔ ایک دفعہ وہ آواز دیتا ہے، دوسری دفعہ آواز دیتا ہے، تیسری دفعہ جب آواز دیتا ہے نا تو میرے رسول کے لفظ ہیں تاریخ کے اندر، من لحاظ الکل، کون ہے جو اس کتے کی زبان کرے؟ عزیزو، وہی اٹھا جو ہر میدان کا مجاہد تھا۔ برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام پر خلوص قرآن تک سالہ شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں۔ ہم کو تو زندگی نے یہی سب کہہ دیا، اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں۔ غور فرمایا آپ نے کہ ہر میدان میں وہی اٹھتا رہا ہے جو مرد میدان تھا۔ کیا لوگ موجود نہیں تھے وہاں پہ؟ سب تھے۔ جب اس نے آواز دی تو سب تھے۔ جب میرے نبی نے آواز دی کہ من لحاظ القلب، کون ہے جو اس بدبخت کا منہ بند کرے، تو وہی اٹھا جو ہر میدان میں اٹھتا تھا، اور اللہ نے ہر میدان میں اسی کے ذریعے سے فتح دی ہے۔ عزیزان گرامی مرتبہ، دو مصرے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بہت نظر دوڑائی میں نے ادھر ادھر مگر اسلام میں، بہت نظر دوڑائی میں نے ادھر ادھر مگر اسلام میں فقط دو ہی چیزوں کو پایا ہے غالب۔ غالب یعنی بلند مقام پہ۔ لفظوں کی بعض دفعہ ان کو آسان کر کے بیان کرنا پڑتا ہے۔ بہت نظر دوڑائی ادھر ادھر میں نے مگر، یعنی میں نے ساری تاریخ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کی، ادھر ادھر دیکھتا رہا، مگر مجھے دو چیزیں ہی اعلیٰ مقام پہ نظر آئیں۔ لفظ کا یہ ترجمہ میں نے کر دیا شیخ کا۔ بہت نظر دوڑائی میں نے ادھر ادھر مگر اسلام میں فقط دو ہی چیزوں کو پایا ہے غالب، مال میں مال خدیجۃ الکبریٰ، اولاد میں اولاد ابو طالب۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بس فضائل کا آخری جملہ کہوں گا کہ یہی اہل ذکر ہیں۔ جب تک رسول معظم موجود تھے، اگرچہ علی موجود تھے لیکن اہل ذکر رسول معظم تھے۔ جب تک رسول معظم تھے، اہل ذکر وہ تھے۔ جب وہ چلے گئے تو اہل ذکر علی ابن ابی طالب ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو پھر حسن اہل ذکر ہے، جب وہ چلے گئے تو حسین اہل ذکر ہے، جب وہ چلے گئے تو زین العابدین اہل ذکر ہے، جب وہ چلے گئے تو محمد باقر اہل ذکر ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، میرے لفظوں کو تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ ہر امام اپنے زمانے کا اہل ذکر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے، اور اس نے ہی صاحب ذکر کا اہتمام بھی کیا ہے۔ وہ اللہ خود تو آئے گا نہیں جسم کی صورت میں، جسم کی صورت میں آ جائے تو وہ اللہ نہیں رہتا، وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ عزیزان گرامی مرتبت، محافظ قرآن بھی یہی ہیں،
محافظ قرآن بھی یہی ہے، اہل ذکر بھی یہی ہے، یعنی رسول معظم محافظ قرآن بھی ہیں، اہل ذکر بھی ہیں، علی محافظ قرآن بھی ہیں، اہل ذکر بھی ہیں، حسن محافظ قرآن بھی ہیں، اہل ذکر بھی ہیں، حسین محافظ قرآن بھی ہیں، اہل ذکر بھی ہیں، زین العابدین محافظ قرآن بھی ہیں، اہل ذکر بھی ہیں، محمد باقر محافظ قرآن بھی ہیں، اہل ذکر بھی ہیں، اور ان کے بعد سارے امام مہدی دوران تک سب کے سب محافظ قرآن بھی ہیں، اہل ذکر بھی ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کی ذمہ داری خود اٹھائی تھی کہ میں اس کا محافظ ہوں، لہذا حجت درا اس زمانے کے محافظ بھی ہیں، اہل ذکر بھی ہیں۔ اللہ نے کربلا کی سرزمین میں عجیب شفا رکھی ہے، گزشتہ باعث سے ہم کے ذہن اس کی خاک میں، اس سرزمین میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ میں لوگوں کے لیے اپنا ذاتی ایک معجزہ مشاہدہ سنا، اجازت دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جب زمانہ طلبگی میں تھا، اب بھی ہوں الحمدللہ، اور انشاءاللہ خدا کرے کہ مرنے دم تک طالب علم رہے۔ طالب علم کی بہت بڑی عظمت ہے، اللہ نے بہت بڑی عظمت دے رکھی ہے۔ جب میں پڑھ رہا تھا عراق کے اندر، تو 2012 کے اندر میں وہاں سے آیا، تقریباً 5 سے 6 سال کا عرصہ وہاں رہنے کے بعد۔ تو جب میں نے آنے کا ارادہ کیا، تو اسی سال جب میں آ رہا تھا تو کچھ دن بعد زیارت اربعین تھی، یعنی اربعین کے دن تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میرے پاؤں میں درد شروع ہو گیا۔ یہ جو ایڑی ہوتی ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اسے انگلش میں، پتہ نہیں، ہیل، انڈر ہیل جو ہے وہ پاؤں کے نیچے، ایڑی کے نیچے درد ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے بڑی دعائیں لی وہاں عراق کے اندر سے، نجف کے اندر سے، کوفہ کے اندر سے۔ کوفہ اور نجف کے درمیان میں ہمارا مدرسہ تھا، مدرسہ دارالحکمہ۔ یہ جو سادات ہیں ان کا مدرسہ ہے۔ اپنا ایک حافظ بشیر صاحب ہیں ہمارے مجتہد، وہاں پہ آیت اللہ سستانی ہیں، آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں، اور آیت اللہ حکیم ہیں۔ یہ آیت اللہ حکیم کے ذریعے سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، یعنی ان کا ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا دارالحکمہ۔ وہاں پہ میں پڑھتا تھا۔ تو اللہ جانے کس طرح سے میرے پاؤں میں درد ہونا شروع ہو گیا، اور اربعین کے دن قریب آ گئے۔ اب میری خواہش یہ تھی کہ میں پاکستان جانے سے پہلے اربعین کی زیارت کر کے جاؤں۔ ڈاکٹر نے بھی، اور میرے جو ساتھ والے اسٹوڈنٹ، میرے مولانا حضرات دوست تھے نا، انہوں نے بھی کہا کہ آپ ایسے ہی چلے جائیں، پھر جب واپس آئیں گے تو پھر زیارت کے لیے چلے جائیں۔ میں نے کہا زندگی کا پتہ نہیں ہے، پھر آنا نصیب ہو کہ نہ ہو، میں زیارت کر کے جاؤں۔ پاؤں میں شدید درد، اتنا شدید درد کہ خدا جانتا ہے کہ میں پاؤں کا پچھلا حصہ زمین پہ نہیں لگا سکتا، اگلے حصے پہ انگلیوں پہ زور دے کے پھر میں چلتا ہوں۔ اب میں نے ارادہ کیا، اور ایک سید ہمارے ساتھ تھے، سید ساجد عباس نقوی ہیں، یہ ایبٹ آباد کے رہنے والے، ابھی وہیں پہ وہ موجود ہیں۔ تو انہوں نے بڑا میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آغا شیخ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ آپ کا پاؤں صحیح نہیں ہے، تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو میں آپ کا مسئلہ حل کر سکوں۔ میں نے سید کا بہت شکریہ ادا کیا۔ نجف سے نکلے تو آپ کو پتہ ہے، جب وادی السلام سے باہر نکلے نا، تو وہاں سے نکلتے بندے کی بس ہو جاتی ہے، اور اتنا لمبا چلنا پڑتا ہے۔ چل کے تو دور جا کے نا، جہاں سے وہ کھمبے جو نمبرنگ والے ہیں تقریباً نظر آنا شروع ہوتے ہیں نا، وہاں ایک چوک ہے۔ چوک کے اندر جو ہے نا بندہ سٹیکیں جو چھوٹی ہیں جو ہے نا وہ بیچ رہا تھا، جو عصا ہے۔ وہاں سے میں نے عصا لے لیا، حالت میری یہ تھی، عصا پکڑا، چلنا شروع کیا۔ باقی ساتھ والے سارے 2 سے 3 دنوں میں وہاں پہنچ گئے اربعین کے لیے۔ میں پہنچا ذرا 1 آدھ دن لیٹ، اور یقین مانیے میں کربلا کا معجزہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اپنے ساتھ بیتا ہوا۔ یقین مانیے جب میں نے حرم کو دیکھا، مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہلے چلا گیا، جانا مجھے وہاں تھا، لیکن میرے پاؤں میں درد اتنا شدید تھا کہ میں نے کہا مولا غازی عباس کو بعد میں سلام کر لوں گا۔ مولا حسین کا حرم سامنے آ گیا، کیونکہ وہ جو کھمبے ہیں نا وہ تقریباً مولا حسین کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب حرم نظر آیا، دروازے پہ میں گیا، جو دروازوں پہ کھڑے ہیں وہ میں کچھ لوگ جانتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے، تو شاید
اسے میری شکل دیکھ کے لگا کہ یہ طالب علم ہے، اس نے مجھے چیک نہیں کیا، میری ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ چھڑی نہیں لی، ناروی وہ چھڑی لے لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں باقاعدہ اسے کہ اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی غیر موافق مواد نہ ہو، کہ برود وغیرہ نہ مار کے ڈال۔ یقین مانیے کربلا کا معجزہ تھا، میرا جو پاؤں زمین پہ نہیں لگتا تھا، میں نے بسم اللہ پڑھ کے قدم اندر رکھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے درد بھی ہے۔ وہ چھڑی پھر میں پاکستان لے گیا، چھوڑی نہیں ہے میں نے، میری ماں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہے کہ یہ کربلا سے آئی ہے، لہذا جب میں بوڑھی ہوئی تو استعمال کروں۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہ کربلا اور کربلا والے معجز نما ہیں، اور اتنی ساری کرامات ہیں اس کربلا کی خاک میں اور کربلا میں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور آج بھی کربلا کی سرزمین سے انسانوں کو شفا ملتی ہے، کربلا کی سرزمین سے ہر دور میں لوگوں کو شفا ملتی رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی مرتبت، یہ شفا کا سلسلہ اور یہ کرامات کا سلسلہ کیوں کرنا شروع رہے؟ ان کربلا والوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں کہ کائنات میں کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ بس عزیزان، قرآن کہتا ہے کہ امل یتیم فلا تقہر، یتیم کو کبھی جھڑکو نہیں۔ اے اللہ جانے یہ کیسے مسلمان تھے جو یتیمان آل محمد کو ذبح کرتے رہے۔ اجرکم من اللہ۔ بس عزیزان، آج مجھے ایک یتیم کا تذکرہ کرنا ہے۔ وہ یتیم کوئی عام یتیم نہیں، حسین کے بھائی حسن کا یتیم ہے۔ اجرکم من اللہ۔ بس عزیزان، وہ پہنچ گئے کہ مجھے شہزادہ قاسم کے مصائب پڑھ دیے۔ عزیزانو، شہزادہ قاسم کے علاوہ 3 اور فرزند بھی تھے مولا حسن کے کربلا کی سرزمین کے اوپر۔ تینوں کے تینوں، ان کے علاوہ جو بھائی تھے ان کے جناب قاسم کے 4 بھائی ٹوٹل کربلا کے اندر تھے، ان میں سے 4 نے جنگ لڑی، 3 شہید ہو گئے، لیکن 1 بچ گئے جنہیں حسن مثنیٰ کہا جاتا۔ حسن مثنیٰ بچ اس طرح سے گئے تھے کہ جب روز عاشور، بلکہ شام غریبہ کے وقت یا روز عاشور، مختلف روایات کی بنا پر جب شہداء کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا نا، بدنوں سے سروں کو، تن سے سر کو جدا کیا جا رہا تھا، اس وقت ان لوگوں نے دیکھا فوج عسکریہ نے کہ حسن مثنیٰ میں ابھی جان کی رمق باقی ہے۔ انہوں نے چاہا کہ حسن کے اس فرزند کو ذبح کر دے، لیکن حسن مثنیٰ کے ننیان والوں نے انہوں کی جان بچا لی، اور پھر کوفہ میں ان کا علاج ہوا اور پھر وہ شفا یاب ہو گئے، اور ان سے امام حسن کی نسل چلی۔ عزیزان گرامی قدر، کربلا کے میدان کے اندر امام حسن کے 3 فرزند شہید ہوئے، اور ان کی عمریں پتہ ہے کتنی تھی عزیزان؟ سب سے بڑے تھے جناب قاسم، جن کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ اندازہ لگائیے چھوٹے 2 بھائیوں کی کیا عمریں ہوگی۔ عزیزانو، جانتے ہیں نا کہ امام حسن کون ہے؟ حسن زہرا کا وہ بیٹا ہے جس کے جنازے پہ تیروں کو برسایا گیا۔ عزیزانو، ایک جملہ عطیہ کرنے جا رہا ہوں، عبادت شروع ہو جائے گی۔ حسن وہ ہے جن کی لاش کے اوپر تیروں کو برسایا گیا۔ حسن وہ شہید ہے جن کا لاشا 1 نہیں 2 مرتبہ گھر سے اٹھایا گیا۔ اجرکم من اللہ۔ اور عزیزانو، حسن وہ شہید ہے جن کے لاشے کو 2 مرتبہ اٹھایا گیا، اور حسن کا بیٹا قاسم وہ شہید ہے جس کا لاشا کربلا میں ایسے پامال ہوا کہ کوئی لاش پامال نہ ہوئی۔ اجرکم من اللہ۔ بس عزیزانو، مجھے سنتے بھی آئیے تاکہ گفتگو اور مسائل آپ کے ذہنوں میں رہے۔ عزیزانو، امام حسن کے اس یتیم نے شب عاشور کو مولا حسین کی بارگاہ میں حاضری جب دینا عزیزانو، ایک مرتبہ مولا حسین نے شہداء کی لسٹ کو پڑھنا شروع کیا۔ کہا قاسم بیٹا، میرے بھائی کی آخری نشانی قاسم، میرے زہر جفا سے قتل ہونے والے بھائی حسن کی آخری نشانی، کل کے جو شہداء ہیں ان میں شہداء کی لسٹ کو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کل عباس بھی مارا جائے گا، کل علی اکبر بھی مارا جائے گا، کل علی اصغر بھی مارا جائے گا، کل ایک دن کا مہماہر بھی مارا جائے گا، کل میرے سارے عوام و انصار مارے جائیں گے۔
حتیٰ کہ علی اصغر بھی مارا جائے گا. حضرت جناب قاسم کے دو چھوٹے جو بھائی تھے مولا حسین نے ان دو کے بھی نام لیے. کہا کل وہ تمہارے دونوں بھائی بھی مارے جائیں گے. حضرت شہزادے کی غیرت کا اندازہ لگائیے, حسن کے یتیم کی غیرت کا مشاہدہ کیجئے. جب مولا حسین نے کہا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کو بھی مار دیا جائے گا, ایک مرتبہ مولا حسین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں قاسم حسین چچا کیا ایسا وقت بھی آئے گا فوج عسکریہ قیام سادات میں آ جائے گا. اجرکم اللہ, مولا ہم کو غم سادات کے سوا کوئی غم نہ دے. عزادارو مولا حسین نے کہا ہاں قاسم بیٹا میرے بھائی کی آخری نشانی کل ہمارے بچے تک ذبح کر دیے جائیں گے. بس عزادارو قاسم انتظار کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ جب انتظار نہ کر سکے نا پوچھا چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے. عزادارو جب قاسم نے یہ پوچھا کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے, مولا حسین نے قاسم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا قاسم بیٹا کیف الموت عندک, قاسم بیٹا تم موت کو کیسا سمجھتے ہو. کہا حسین مولا اگر یہ زندگی آپ پہ قربان کرنی پڑے تو موت میرے لیے شہد سے بھی میٹھی ہے. اللہ سلامت رکھے نا آوازوں کو جو بلند ہو گئی. مولا آپ کو غم قاسم غم سجاد غم سادات کے علاوہ کوئی غم نہ دے. کہا مولا اگر یہ جہاد حسین پہ قربان کرنے کے لیے اللہ نے دے رکھی ہے اور موقع دیا ہے تو موت میرے لیے شہد سے بھی افضل ہے. بس عزادارو 10 محرم کی رات جسے شب عاشور کہا جاتا ہے, شب عاشور گزر گئی. شب عاشور کے گزرنے کے بعد جب سادات کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا نا, میں نے عرض کیا نا کہ جناب قاسم کے اور بھی 2 بھائی شہید ہوئے ہیں. عزادارو ان میں سے جو چھوٹے بھائی تھے نا مولا حسین کے پاس تھے. مولا حسین کے پاس جب جناب قاسم کے چھوٹے بھائی تھے تو مولا حسین نے اس چھوٹے بھائی کو جناب ام فروا کو دیا اور کہا کہ اس بچے کو سنبھال کے رکھنا, اسے چھوڑنا نہ. جب روز عاشور مولا حسین خود جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے نا, مولا ذوالجلال سے زمین پہ آئے, مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی تھی تو قاسم کا یہ چھوٹا بھائی دوڑتا ہوا مولا حسین کے پاس چلے جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ فوج عسکریہ ان کے سر مبارک پہ وار کرنے والی ہے, اس چھوٹے شہزادے نے دونوں ہاتھوں کو آگے کیا. چھوٹے شہزادے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. قاسم کے بھائی کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے عزادارو کہ ایک مرتبہ جناب قاسم مولا حسین کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. عزادارو ذرا حوصلے سے میرا جملہ سننا خدا کے لیے. کیسا وہ عجیب لمحہ ہوگا جب حسین سے قاسم یعنی حسن کے بیٹے نے کہا ہوگا چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. میں جملہ سمجھا نہیں پایا عزادارو. اور جب بھائی کا بیٹا ایک ہی بیٹا جو سب سے بڑا ہو کہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں تو کیسی حالت ہو جائے گی. بس عزادارو جناب قاسم نے موت کی اجازت مانگی. مولا حسین نے کہا نہیں قاسم بیٹا وہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہے, میں اجازت نہیں دوں گا. میری طرف دیکھیے گا خدا کے لیے. کہا کہ میں تمہیں موت کی اجازت نہیں دوں گا. عزادارو کرتے کرتے جناب قاسم کو یاد آیا کہ جب بابا دنیا چھوڑ رہے تھے تو میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم بیٹا جب کوئی ایسا بندہ جائے کہ تم سے مشکل میں لگو تمہیں لگے کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اس تعویذ کو کھول لینا. قاسم نے سوچا حسین پہ مصیبت آ گئی, اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. قاسم نے تعویذ کو کھولا. قاسم نے تعویذ کو کھول کے اس تعویذ کو پڑھنا شروع کیا. اس میں لکھا یہ تھا قاسم بیٹا جب کربلا کے میدان میں چچا پہ جان نچھاور کرنے کی باری آئے, چچا اجازت نہ دے تو یہ میرا خط ہے تعویذ نہیں, اپنے چچا کو دکھانا اجازت مل جائے گی. اجرکم اللہ. بس تھوڑے لمحوں کے لیے اور مجھے سنیے گا خدا کے لیے.
عزادارو بس مولا حسین کے سامنے جب وہ خط پیش کیا گیا، مولا حسین نے اس خط کو پڑھا اور کہا کہ قاسم آؤ اب مرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ عزادارو سننا، میرے بھائی علی رضا نے لفظ پڑھے، ان لفظوں میں سے ایک لفظ وہ شاید کہنا بھول گئے یا انہوں نے پڑھا نہیں، کہ جب عربوں میں ایک رواج ہے، جب کسی یتیم کو جنگ کے لیے بھیجا جاتا تھا نا تو اس کے سر کے امامے کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے، پھر اس کے گلے میں لپیٹ دیے جاتے تھے۔ بس ہزاروں آپ سمجھ گئے، جناب حسین نے حسن کے یتیم کو ایسے تیار کیا جیسے یتیموں کو تیار کیا جاتا ہے۔ بس ہزاروں جناب قاسم کو تیار کیا، اب باری آئی کہ ذوالجناب بٹھائے، رکابیں اتنی لمبی تھی پاؤں رکابوں تک نہ پہنچ پائے، بس رکابوں کو کاٹا گیا۔ آزاداروں رکابیں شہزادے کے مطابق تیار کی گئی، شہزادہ سوار ہوا، مولا نے اٹھا کے خود ذوالجناح کی پشت میں بٹھایا، شہزادہ چلا۔ بہت ساری روایتیں ساری نہیں میں پڑھ سکتا، نہ آپ سن سکتے ہیں۔ آزاداروں شہزادہ جب میدان کربلا میں گیا، رضا بھائی نے پڑھا کہ انہوں نے ایک خبیث کا نام لیا، اس کو قتل کیا۔ اس سے پہلے اس خبیث کو جب عمر ابن سعد نے کہا نا کہ جاؤ حسین کا بھتیجا قاسم آ رہا ہے، اس سے جا کے جنگ لڑو، تو وہ خبیث کہتا ہے کہ اے ابن سعد تو جانتا نہیں میری فوج والے مجھے 1000 بندے کے مقابلے میں تنہا بھیجا کرتے تھے۔ آئے بس ہزاروں، اس خبیث نے کہا میں نہیں جاتا، میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجو۔ ہزاروں وہ چاروں ایک ایک کر کے واصل جہنم کیے قاسم نے۔ ایک مرتبہ جب وہ خود آیا میدان میں، ادھر سے وہ میدان میں آیا، ادھر سے حسین نے فروا کو آواز دی، فروا لگتا ہے اب قاسم نہیں بچے گا، اجرکم اللہ۔ بس ہزاروں حمید ابن مسلم کہتا ہے، اس کی یہ روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب قاسم میدان کی طرف آ رہے تھے، خیام حسینی سے باہر نکلے تو ایک ایسا چہرہ دیکھنے کو ملا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ عزاداروں اندازہ لگائیے قاسم کتنے حسین ہوں گے، دشمن جسے 14ویں کا چاند کہے، ماں کو وہ لال کتنا پیارا ہوگا۔ بس عزاداروں جناب قاسم کے بارے میں حمید ابن مسلم کی ایک اور روایت بیان کر کے زحمت تمام کر دوں گا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسن کے یتیم نے ایسی جنگ لڑی کہ فوج اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی۔ بس ایک مرتبہ جناب قاسم جوان مردی کا اس قدر مظاہرہ کر رہے تھے، ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، لیکن پاؤں کا تسمہ کھل گیا۔ بس عزاداروں قاسم پاؤں کا تسمہ باندھنے کے لیے جھکے تھے کہ کسی ظالم نے تلوار کا وار کیا، شہزادہ ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آ گیا۔ عزاداروں مولا حسین کو آواز دی، ابھی شہزادہ زندہ تھا، زندہ قاسم کی لاش میں گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں جناب حسین قاسم کا لاشا اٹھا کے خیام حسینی کی طرف گئے۔ عزاداروں عام طور پہ تھا یہ مقتل کے اندر جب بھی کوئی لاشا حسین اٹھاتے تو اس لاش کے وارث اس کی ماں کو بلاتے تھے۔ قاسم کا لاشا وہ لاشا تھا، جب خیام میں لے کے گئے کہا میری بہن زینب کو بلاؤ، ام فروا کو دلاسا دے۔ بس عزاداروں قاسم کا لاشا لایا گیا۔ جب مولا نے قاسم کا لاشا اٹھایا نا عزاداروں، قاسم کا سینہ مولا کے سینے کے ساتھ تھا اور قاسم کے پاؤں زمین کربلا بے خط کھینچ رہے تھے۔ جب قاسم کا لاشا آ گیا عزاداروں، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں بھائی زیادت نہیں آنا اس کے بعد۔ بس عزاداروں جب قاسم کا لاشا لایا گیا خیام کے اندر، قاسم کی ماں جب آئی، آ کے بیٹے کے لاشے کے پاس بیٹھی، قاسم کا خون ہاتھ سے ملا اور سفید بالوں کو خضاب کرنا شروع کیا اور کہا حسین مولا میری منت تھی جب قاسم کی شادی کروں گی تو بالوں میں مہندی لگاؤں گی۔ بس عزاداروں مولا حسین کا پہلا شہید جناب علی اکبر جو
پہلے شہید تھے. ایک طرف مولا حسین نے علی اکبر کا لاشا رکھا, ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا, اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے. ارے تمہاری تو شادی ہوگی عمر کی, تم ذبح کر دیے گئے ماتم حسین. شاگٹری کھول کے جدو فرمانو اتر دلاش بکا. شاگٹری کھول کے جدو فرمانو اتر دلاش بکائے. گٹھڑی کھول کے جدو فرمانو اتر دلاش بکھائی. شاہ گٹھڑی کھول کے جدو فرمانو اتر دلاش بکھائی. کھول کے جدو فرمانو اتر دلاش بکھائی. شاگٹھڑی کھول کے جدو فرمانو اتر دلاش بکھائی. شاگٹھڑی کھول کے جدو فرمانو اتر دلاش بکھائی. شاگٹھڑی کھول کے جدو فرمانو اتر دلاش بکھائی. یہ بات جیو ماشاءاللہ. کھول کے جدو فرمانو اتر دلاش بکھائی. شاگٹھڑی 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 کھول کے جدو فرمانو
ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਖਾਈ ਸ਼ਾਹਕੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਖਾਈ ਸ਼ਾਹਕੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਖਾਈ ਸ਼ਾਹਕੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਖਾਈ ਸ਼ਾਹਕੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਖਾਈ ਸ਼ਾਹਕੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਖਾਈ ਸ਼ਾਹਕੜੀ